बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 5 दिसंबर दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, आज की तारीख में पाकिस्तान में हर दूसरा जमहूरियत पसंद इंसान आपको परेशान नजर आएगा। लोगों की असेसमेंट है, कुछ लोगों का ये सवाल है, कुछ लोगों का ये खदशा है कि शायद दिस इज द एंड ऑफ द लाइन, इसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। मगर ये एंड ऑफ लाइन जो है, क्या पाकिस्तान में सियासी जमातों के लिए है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल दिन शुरू होने वाले हैं। अगले 5 साल तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाएगा, बुलडोज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, या फिर ये एंड ऑफ लाइन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ताकतवरों के लिए है जो अपने खुद के दावे के मुताबिक पहले से ज्यादा ताकतवर हैं और परवाज के लिए तैयार हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो पिछले 78 वर्षों में पाकिस्तान में इन तमाम लोगों को, ताकतवरों को जमहूरियत का मसीहा बनाकर हमारे सामने पेश करते रहे और हर आमिर की एक आपको जमहूरी शक्ल बनाने में पाकिस्तान के सियासतदानों का किरदार नजर आएगा। दोस्तों, आज ऐवान सदर में सहाफ़ियों से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की, और 3 जुमलों में आने वाले 5 सालों का पूरा नक्शा उन्होंने खींच दिया और जो कुछ उनके साथ पिछले 3 वर्षों में हुआ और पिछले 3 हफ्तों में, 3 दिनों में, 30 घंटों में जो कुछ हो चुका, इसका भी उन्होंने खाका पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिया। वो ये कहते हैं कि आपने देख लिया, सब कुछ आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। अब जब वो ये कहते हैं ना कि ऊंची उड़ान की तरफ, तो आपको समझना होगा कि पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के क्या प्लान थे और आने वाले 5 साल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है। पाकिस्तान में सूबों की तकसीम का मामला है, मादनियात का मामला है, बाहर से आपने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, एक मजबूत फौज पाकिस्तान की आवाम को देनी है, और फिर सियासी जमातों को हमेशा के लिए आपने सिस्टम से एलिमिनेट करना है, कुछ खानदानों की सियासत को ख़त्म करना है, शख्सियात की सियासत को पाकिस्तान से हमेशा के लिए रुखसत करना है। ये तमाम चीज़ें वन बाय वन मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये 3 जुमले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के, और वो क्या पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को। और फिर ये भी दोस्तों याद रखिएगा कि फील्ड मार्शल की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले वो सिर्फ आर्मी से रिलेटेड फैसले करते थे, पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड वो फैसले करते थे, गो कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं और जोड़ तोड़ में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा। अब वो दीगर फोर्सेस का भी बाकायदा तौर पर जो है वो बोझ उठाएंगे, फैसले करेंगे, यानी नेवी के हवाले से भी फैसले उन्होंने करने हैं और फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स से भी मुतल्लिक फैसले आपके फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब भी करेंगे, यानी अब उनकी जिम्मेदारियां जो बढ़ जाएंगी। जहां तक एयर चीफ का मामला है, पहले ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और ये पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसी एग्जांपल्स क्या माजी में मिलती हैं जब किसी एयर चीफ को दूसरी बार एक्सटेंशन दी गई। दोस्तों, पाक फजाइया के सरबराह चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को दूसरी मरतबा एक्सटेंशन मिल गई है और 78 साल तारीख में 2 मरतबा एयर चीफ को 2 फौजी आमिरों ने एक्सटेंशन दी थी। इससे पहले फील्ड मार्शल अयूब खान ने एयर मार्शल असगर खान को, जबकि जनरल ज़ियाउल हक ने एयर मार्शल मोहम्मद अनवर शमीम को एक्सटेंशन दी थी। तो ये मेरा ख्याल है कि तीसरा मामला है, तीसरा वाक़या है जब एयर चीफ को एक्सटेंशन दी जा रही है। आपने एक जंग जीती, यकीनन पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, दुश्मनों को हमेशा के लिए अब वो शर्मिंदगी का सामना करते हैं जी, जहाँ भी जाते हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का एक बहुत मेजर किरदार है और पाकिस्तान में किसी को भूलना नहीं चाहिए। और वो लोग जो इसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आपको एक मजबूत दिफा की ज़रूरत है। दुश्मन घात लगा के बैठा है और सिर्फ इस मुल्क में जमहूरियत ख़तरे में नहीं है, आपकी सरहदें भी ख़तरे में हैं, हमारी ज़िंदगियां भी ख़तरे में हैं, और इसका दिफा ये आपके जो जवान हैं जो फ़िज़ा में सरहदों पे पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी कि नोटिफिकेशन के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज हैं, और फिर ये सवालात वन बाय वन मैं आपके सामने खोलता जाऊंगा। आपके सवालात भी मैंने इकट्ठे किए और फिर आज की तारीख में जो खदशात हैं और बाऊजी के साथ जो बुरी होने वाली है वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन कैसे आया? कुछ लोग ये बताते हैं कि जब ये खबर पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल पर चली तो 3 मिनट के क्लिप के अंदर अगले जो लास्ट 30 सेकंड्स हैं, इस खबर को पहले ब्रेक किया गया और बाद में उसे फेक करार दे दिया गया। बीपर हुआ, लोग घर को चले गए, लेकिन फिर देखते ही देखते पाकिस्तान में 2 वुज़रा तहरीक इंसाफ के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम नहीं मुलाकात करवाएंगे, जाओ जो कुछ करना है तुम कर लो, और धमकियां दी जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में। हालात को, हकायक को मसक किया जा रहा था। तो एन उसी वक्त, टाइमिंग देखिएगा,
خبر آتی ہے کہ نوٹیفیکیشن کی جو سمری تھی اس کے اوپر دستخط کر دیے گئے، سمری پہ دستخط ہو گئے، اب نوٹیفیکیشن اور دیگر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ جلدی کیا ہے، جعلی نوٹیفیکیشن تو آ گیا، اصلی بھی بہت جلدی آ جائے گا اور بہت جلدی آئے گا۔ ان کو یہی معلوم نہیں تھا، آپ کے ملک کے وزیر قانون ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کام ہو چکا ہے اور نوٹیفیکیشن کی سمری والا جو معاملہ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خبر بریک ہوتی ہے، اور پھر اگر آپ غور کریں نا تو اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پاکستان مسلم نون آپ کو مکمل خاموش نظر آئے گی۔ جب فیلڈ مارشل صاحب جب ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا تو چہروں پر مسکراہٹ تھی، چہرے خوش تھے شہباز شریف صاحب کے، آصف علی زرداری صاحب کے، اور ایک پوری سیریمنی کی گئی۔ لیکن اب پتہ ہی چلا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی مبارکباد کا کوئی اپنے ایکس کے اوپر پیغام جاری نہیں کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے ایکس کے اوپر بھی کوئی ان کے اکاؤنٹ کے اوپر کوئی پیغام نہیں ہوا، اور باقی سیاستدانوں کا بھی سر یہی حال ہے۔ اب جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اب تک تو نہیں تھا، اگلے 4 5 15 گھنٹوں میں آ جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اب تک کوئی مبارکباد کا پیغام آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی پاکستان مسلم نون کے اندر مکمل ایک خاموشی ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو یہ کہتے ہیں کہ رولز بننے تھے، ان کی منظوری ہونی تھی، پھر نوٹیفیکیشن کی تکمیل کا مرحلہ تھا۔ اب آئین میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے، سی ڈی ایف کی مدت 5 سال ہے، 5 سال کے بعد دوبارہ تعیناتی ہو سکتی ہے۔ تو سر جو قوانین بنائے گئے اور جو ترامیم کی گئی، اب پاکستان مسلم نون کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے اور وہ پریشان ہے کہ یار یہ ہم کیا کر بیٹھے، اور انہوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور جب جو لاسٹ ملاقات ہوئی اس کے یہ اثرات ہیں جس میں 2 خاندانوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سارا طوفان آیا جسے پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سارے کا سارا کام جو تھا وہ نون لیگ نے کیا۔ آپ تحریک انصاف پر غصہ نکالیں، آپ کو جو لوگ پسند نہیں ہیں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف یا کسی شخص نے اپنا پرسنل ایجنڈا جو ہے وہ پورا کیا، یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ تمام خبریں پاکستان سے آپ کے لوگ بیٹھ کر پہلے دے رہے تھے، باہر تو خبریں بعد میں آئی۔ آپ کے اپنے صحافی بتا رہے تھے کہ جناب اچھی خبریں نہیں ہیں، ملک کی خاطر خاموش ہیں، سب کچھ کہہ نہیں سکتے، اگر آپ کو بتا دیں تو حالات کتنے خراب ہیں تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ خبریں سنی، اور پھر آپ نے ایک نہیں کئی صحافیوں سے آپ کو باتیں سننے کو ملی۔ دوستو، نواز شریف کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ کبھی عمران خان کو جیل میں رکھنے یا نہ رکھنے سے متعلق بات نہیں کی۔ نواز شریف نے 1 2 بار کہا کہ یہ بکافات عمل ہے، وہ خیر پبلکلی بھی یہ باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ اب دوستو جو سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سختیاں بڑھ جائیں گی، اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو کن کی سختیاں ہمیں بڑھتی ہوئی پہلے نظر آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کی بڑی خواہش تھی جب وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بہت جلدی پاکستان میں 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے، ایک ریکارڈ بنے گا۔ ان کی پارٹی کے لوگوں نے اشتہارات دے کر اس خواہش کو خبر کی شکل دی اشتہار کی صورت میں، اور وہ ہمیں یہ تمام پیغامات دیے گئے، لیکن پاکستان کی عوام نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وفا کیوں کرتے؟ بھاگے ہوئوں کے ساتھ وفا نہیں ہوتی، ان کو صرف ان کا مقام اور ان کو صرف پیغام جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور ان کو کر کے دکھایا جاتا ہے، اور 8 فروری کو لوگوں نے کیا۔ دوستو سوال یہ ہے کہ مسلم نون کے لیے آج کا نوٹیفیکیشن کیا پیغام لے کر آیا؟ دیکھیں خبریں تو یہی ہیں، اقتدار کی راہداریاں جہاں پہ لوگ کان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ واضح پیغام پاکستان کی حکومت کو دے دیا تھا کہ جناب اگر ہم آپ کو جتوا سکتے ہیں تو پھر حالات کچھ بھی ہوں گے پاکستان کے اندر۔ 70 ہزار کی لیڈ سے جب لوگ جیتتے ہیں نا تو پھر وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتے، جمہوری ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ آپ یاسمین راشد سے ہارے لیکن آپ کو جتوا دیا گیا، آپ مانسہرہ کی سیٹ ہار گئے، وہاں پہ آپ نے کوشش کی اور مقابلہ کرنے کی، لیکن آپ کو آپ کی حیثیت جو وہ یاد کرا دی گئی۔ تو نواز شریف صاحب ان حالات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو کنٹروورشل بنانے کی جس طرح سے کوشش کی گئی، پلان 10 سال کا 5 سال پہ ضرور آیا، مگر اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی آپ پہ بھروسہ نہیں کرے گی، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ حکومت کے سر آنے والے دن مشکل ہوتے جائیں گے، ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس سے پہلے تو آپ تعریفیں کر رہے تھے نا، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی، آپ فیلڈ مارشل کی بہت اچھی طرح سے تعریف کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ شہباز شریف کو یا ان کی کابینہ کو صرف تعریفیں کرنے کے لیے رکھا، جب ملک کی معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، حالات خراب ہوں گے اور لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے تو پھر ساری کی ساری جو چارج شیٹ ہے وہ آپ کے خلاف آئے گی۔ ابھی صرف نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا جس پہ آپ نے انکار کیا، اور اب نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، طاقت کا توازن ملک کے اندر بدل چکا ہے۔ اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ آنے والے دن آپ کو اس کی خبر دے چکے ہیں۔
نوٹیفیکیشن سے پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ کنٹروورسی کریٹ کر کے حالات کو اپنی طرف موڑ سکتے ہیں، لیکن اب جو نواز شریف نے کیا اس کا اثر ان کے بھائی پہ بھی پڑے گا۔ ایک بھائی مزاحمت کرتا ہے، ایک مفاہمت کرتا ہے، لیکن اب شہباز شریف کی مفاہمت جو ہے وہ نہیں چلے گی، چونکہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ 3 لوگوں نے ہمیں اس معیشت کے حوالے سے بتایا، تو سر یہ چارج شیٹ اب اوپن ہو چکی ہے، اور اب کچھ لوگوں کے ذریعے، بیوروکریٹس کے ذریعے، ٹیکنوکریٹس کے ذریعے ہر عہدے پر آپ کو اپنا ایک نیم البدل نظر آئے گا، آلٹرنیٹ آپ کو کسی بندے کی شکل میں اس نظام کو کنٹرول کرنے والے نظر آئیں گے، تو آپ کی ریپلیسمنٹ اب تلاش کی جا رہی ہے۔ اب سوال سر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں یہ جو چیلنجز ہیں نا، اب ان کا سوال بھی کسی اور سے کیا جائے گا۔ جب کوئی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے نا، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے پاکستان میں آج انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو پاکستان کی حکومت سے آپ پوچھیں گے نا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے صوبے میں، آپ کے ملک میں، آپ کے وفاق میں آج انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو سوال بھی پھر آپ سے ہوگا۔ لیکن جب طاقت کا توازن بدلتا ہے اور تمام فیصلے آپ اپنے ہاتھ میں کر لیں گے، تو پھر سوال ان سے ہوگا جنہوں نے ان تمام جمہوری پردوں کو اٹھا کر ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کیا، اور اب دنیا دیکھ رہی ہے۔ پہلے تو پردے تھے نا، کوئی دیکھتا نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور ایک بے یقینی کی کیفیت تھی۔ لیکن جب پردے اٹھ گئے، جمہوری پردے اٹھا کر ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ کہنا کہ ہم آپ کو غیر جمہوری ہو کر دکھائیں گے، اور میں جمہوری نہیں ہوں، اور آپ کو کہا تھا کہ 72 گھنٹوں میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، تو آج ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا، تو سر وہاں پر یہ خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بری نہیں ہے۔ آپ نے تو ان کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، آپ مزید دیوار سے لگا دیں گے۔ یہ خبر ان لوگوں کے لیے بری ہے جن کو اقتدار دیا گیا۔ اب فائلیں بھی کھلیں گی، میگا سکینڈلز بھی سامنے آئیں گے، اور اب سوال کن سے ہوگا یہ بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دوستو پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج اسٹیبلشمنٹ کے لیے ملک کی معیشت ہے، کہ اس معیشت کو کیسے ٹریک پہ لے کر آیا جائے۔ جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، قرضے کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھے ہی ہیں، اور اس میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے بالکل ان کی حکومت میں ہوا، ان کے بھائی کی حکومت میں ہوا، ان کے اتحادیوں کی حکومت میں ہوا، اور ہر گزرتا دن آپ کو مزید مقروض کر رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سر یہ معدنیات والا معاملہ جو ہے اسے ٹیک اپ پہلے بھی کیا، دوبارہ یہ کریں گے۔ انٹرنیشنل بائرز، انٹرنیشنل مارکیٹس تک ایکسیس، اور جن علاقوں سے یہ تمام معدنیات اور ریسورسز ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں، ان علاقوں میں آپریشن، یہ بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فورن پالیسی، آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور آپ نے کس طرح انٹرنیشنلی اپنی اس فورن پالیسی کے درمیان ایک بیلنس لے کر آنا ہے، یہ بھی فیصلہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی کرے گی۔ پہلے تو انٹریکٹ تھا نا، ایک بھرم تھا کہ جائیں ڈار صاحب جا کر فیصلے کریں، اب آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، چونکہ طاقت ساری اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور اب وہ اس کا آپ کو استعمال کر کے بھی دکھائیں گے۔ اور پھر اگلا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ تو نہیں چاہے گی کہ ملک کے اندر جمہوریت آئے، انہوں نے اس جمہوریت کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور ایک پرماننٹ فیچر اس پورے سسٹم میں کریٹ کرنا ہے جس سے جمہوریت کو ہمیشہ کنٹرول کیا جائے۔ اور وہ طریقہ کار کیا تھا؟ ایم کیو ایم بنائی اس لیے تاکہ ایک ایسا پریشر گروپ، ایک ایسی جماعت ہو جس کو بدماشی کے ذریعے پاکستان کے جمہوریت کے سسٹم میں انڈکٹ کیا جائے، اور پھر جتنی سیٹیں آئیں گی انہیں بلیک میلنگ کے لیے استعمال کریں۔ یہی ہوا نا کہ خان صاحب کو کہا کہ 10 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہوں گی، ان کی وزارتیں بھی ہوں گی، اور یہ آپ کے ساتھ حکومت میں حصے دار ہوں گے، اور آپ ان کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو یا پاکستان میں کوئی بھی آنے والی حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں کہ اگر بات نہیں مانو گے ہم حکومت گرا دیں گے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جب ضرورت پڑی تو ایم کیو ایم کے بھی کئی ٹکڑے کر دیے، پاک سرزمین اور نہ جانے کتنے حقیقی اور یہ اور وہ، تو ایم کیو ایم جب ضرورت پڑی تو اکٹھا کر دیا۔ اب سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اسی طرح کے دھڑے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جماعتوں کو اسی طرح کنٹرول کیا جائے گا۔ جماعتیں صرف طاقت کہاں سے پکڑتی ہیں؟ اب یہ عوام والا معاملہ نہیں رہا پاکستان میں۔ یہ جو موجودہ حکومت عوام سے تو لنک نہیں ہے، الیکٹیبلز ملیں گے، ان کے علاقوں کی سیاست ہے، فارم 47 ہے۔ اب ان علاقوں کو بھی مزید تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی صوبہ سندھ کے اگر 3 ٹکڑے مزید ہو جائیں، کراچی الگ کر دیا جائے، تو جی اے بھٹو تو سر جی اے بھٹو نہیں رہے گا نا، بھٹو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور جو کہتے تھے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، تو آخرکار بھٹو اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ جائیں گے اگر مزید سندھ کے ٹکڑے ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب، اگر پنجاب کے 4 حصے کر دیے جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں کا ووٹ بینک جن جن علاقوں میں جو پاکٹس ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو تقسیم ووٹ اور اپنی میجورٹی کے حساب سے کر دیا جائے، تو یہاں بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے صوبے بنا کر جو قومی اسمبلی کی نشست تھیں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ پہلے جو پنجاب میں حکومت بناتا تھا
مرکز میں بھی اس کی حکومت ہوتی تھی کیونکہ سیٹس یہاں پہ زیادہ ہیں. تو اگر 115 یا 20 کا نمبر ہے اور مزید اس کو تقسیم کر دیا جائے تو یقیناً آپ کے لیے مرکز میں حکومت بنانا آسان نہیں ہوگا. بے شک آپ پنجاب کے ایک حصے میں جیتے ہیں, اگر دوسرے میں ہار گئے, تیسرے میں کوئی اور جیت گیا تو یقیناً ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, ایک حکومت ایسی جس میں سب کو ملا کے آپ کو چلنا ہوگا. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سر یہ خواب ہے اور وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے. کچھ لوگ تیار بیٹھے ہیں, اور اگر ان تمام سیاسی جماعتوں میں سے کوئی ان کی لائن پہ نہ چلا تو سر بیوروکریٹس موجود ہیں, ٹیکنوکریٹس موجود ہیں, فیصل واڈا جیسے لوگ موجود ہیں, اور کئی لوگ آپ کو ملیں گے جن کو بوقت ضرورت جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اب آپ 2 باتیں پاکستان میں سنیں گے, یہ میری بات نہ لکھ لیں. پہلی بات, معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی, بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیں کچھ ہنگامی بنیادوں پہ کرنا ہے, یہ پہلا کام ہوگا. دوسرا یہ نعرہ لگائیں گے کہ گورننس کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اور آپ کو پنجاب میں بھی اب یہی مسئلہ لوگ برملا کہتے ہوئے نظر آئیں گے. اب جتنی ایک دوسرے کی شرم لحاظ تھا نا, یہ سب کچھ ختم ہو گیا آج کے بعد. اور اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پاور ان کے ہاتھ میں ہے, کارڈز ان کے پاس ہیں, تو سر کارڈ جن کے پاس تھے وہ کھیل چکے ہیں اور اس وقت وہ اپنی اس نوٹیفیکیشن کو انجوائے کر رہے ہیں. اگلی چیز, پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی سر اسی تنخواہ میں کام کرے گی. اگر وہ چاہے تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو سکتی ہے. ان کے پاس یہ بہترین موقع ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کہیں کسی لیول پر کوئی اڑی نہیں دکھائی. وہ جس طرح نوٹیفیکیشن گیا, اسمبلی گئی, انہوں نے دستخط کر دی اچھے بچوں کی طرح. تو پیپلز پارٹی والے اپنے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں, پنجاب کے اندر بھی, باقی صوبوں میں بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مرکز کے اندر بھی پوزیشن لے سکتے ہیں. بلاول کے لیے آنے والے دنوں میں, آنے والے کل میں لابنگ ان کی وزیر اعظم بننے کی جا سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی ایک سیف زون میں ہے. آگے چلتے ہیں. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, خان صاحب کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ یہ آپ کا سب سے اہم سوال, تمام دوست آج یہ جاننا چاہتے ہیں. اور میں نے جو جملہ ایک پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ آج کا دن 2025 کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن, جب ہر جمہوریت پسند انسان آپ کو پریشان نظر آئے گا. تو سر پریشان مت ہوں. وہ اس لیے پریشان مت ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور آپ نے نا گردن سے پکڑا ہوا ہے. آپ کسی شخص کو گردن سے کب تک پکڑ سکتے ہیں؟ ایک ٹائم ہے نا جب آپ تھک جائیں گے, چھوڑنا پڑے گا, یا پھر آپ مار دیں گے. لیکن نظریے سر مرتے نہیں ہیں, انسان مر جاتے ہیں. کبھی انسانوں کی تحریکیں نہیں مرتی, ان کے خیالات نہیں مرتے, انسان قبروں میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن تاریخ میں زندہ رہنا یہ سب سے اہم ہے. پاکستان تحریک انصاف سر ہمیشہ زندہ رہے گی تحریک میں. آج کی ریزسٹنس, عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی نہیں جھکیں گے, اور یہ پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس ٹویٹ کے بعد مل گیا ہے جس کے بعد پاکستان میں اب کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. اور دوستوں ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کوئی کتنا مرضی بڑا ٹارزن ہو, ہی مین ہو, لیکن الٹیمیٹلی سر اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اور جب آپ اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد زوال ہے, اس کے بعد کامیابی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ تمام لوگوں کو, جو سسٹم میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, انہیں اپنے خلاف کرنے کے بعد زندہ نہیں رہتے سسٹم کے اندر. الٹیمیٹلی آپ کا زوال ہوتا ہے, آپ نے اپنے انجام کو پہنچنا ہوتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ سیاسی جماعتیں ہوں, سیاستدان ہوں, باؤجی ہوں, زرداری صاحب, ان تمام لوگوں نے نا اپنے آپ کو کوئی سیف ایگزٹ نہیں دیا, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی کیا. آپ اپنی طاقت کو ایک وقت تک انجوائے کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کی طاقت ختم ہونی ہوتی ہے. 5 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے. مشرف صاحب جب حکومت میں تھے نا تو ان کو لگتا یہ تھا کہ یہ ہے عوام کی طاقت, مکے لہرا لہرا کر وہ باتیں کرتے تھے. لیکن الٹیمیٹلی آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ آج جنرل پرویز مشرف کا شاید پورے پاکستان میں, ہم اپنے اس ویلاگ میں نام لے رہے ہوں گے اور ان کا کوئی نام نہیں لے رہا ہوگا آج کی تاریخ میں. تو سر یہ حالات تاریخ آپ کے ساتھ کرتی ہے. تو سر سیف ایگزٹ دینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. مشرف صاحب ساری عمر کوشش کرتے رہے کہ جمہوریت کے اندر ان کا ایک پولیٹیکل فیس بن سکے, لوگ انہیں ایکسیپٹ کریں, لیکن کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. کیونکہ جس راستے سے آپ آئے تھے, آپ معیشت کو ٹھیک کر دیں, پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں میں آپ کی ایکسیپٹنس بطور لیڈر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو سیف ایگزٹ دینا اپنے آپ کو بہت ضروری تھا, جو نہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا, نہ ہی ان تمام سیاسی جماعتوں نے دیا. اسی لیے یہ عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو سیف ایگزٹ کی جو کنجی ہے نا وہ عمران خان کے پاس ہے. دوستوں پاکستان تحریک انصاف پر مزید سختیاں ہوں گی, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا, کیونکہ اس سے زیادہ اور سختیاں کیا ہوں گی. لیڈر کو اندر کر دیا, پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا, بچوں کو مارا, 26 نومبر ہوا, 9 مئی ہوا, اس سے زیادہ سر سختیاں کیا ہوں گی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کرو مزید سختیاں. جو اس سختیوں کے اس دور سے گزر گیا
وہ کندن بن جائے گا، جو پراکسیز ہیں وہ بھاگ جائیں گی، اور یہ فائدہ عمران خان کا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف پر مزید سختیاں، یہ سوال اب آنے والے دن کتنے مزید سخت ہوں گے، اور ایک اشارہ تارڑ برادران نے پریس کانفرنس کر کے کیا۔ MNA شفقت عباس صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو نے جیل کے اندر 2 کتابیں لکھی، نواز شریف جیل کے اندر 30 لوگوں کے ساتھ اکٹھے میٹنگ کیا کرتے تھے، وہاں بھی سیاسی گفتگو کرتے تھے، کوئی موسم کا حال نہیں بتایا کرتے تھے، جب احتجاج کو رکوانا تھا صبح 7 بجے ملاقات کروا دی جاتی، بیرسٹر گوہر بیرسٹر سیف کے لیے ہیلی کاپٹر بھی پہنچ جاتا، لیکن اب سیاسی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی۔ تحریک انصاف نے جس کا رد عمل دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ کی آج کی پریس کانفرنس مکمل طور پر جھوٹ، گھبراہٹ اور سیاسی انتقام کا ملغوبہ تھی۔ حکومت اپنی ناکامی، معاشی تباہی اور عوام دشمن پالیسیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی بہنوں پر مسلسل بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں، وکلاء اور سیاسی رفقا سے ملاقاتیں طویل عرصے سے بند ہیں، اور 2 دسمبر کو ایک مہینے صرف 20 منٹ کی ملاقات ڈاکٹر عظمیٰ خانم سے کروائی گئی، خیر اب وہ بھی نہیں ہونی۔ ورزش کے لیے بائسیکل کو غیر معمولی سہولت کہنا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اگر حکومت کے پاس کسی شاہانہ سہولت کا کوئی ثبوت ہے تو وہ ضرور سامنے لے کر آئے۔ انہوں نے ویڈیوز کچھ جاری کر دینی ہیں، تصویریں جیسا ماضی میں کی تھی، اور وہ سرکل لگا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ان کے پاس موجود ہے، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود یہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی۔ دوستو، اس وقت عدالتیں حکومت کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ یہ میں نے ایک لسٹ تیار کی، آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ عدالتی احکامات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ KP میں گورنر راج کا راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے گا۔ سہیل افریدی کو جان بوجھ کر اشتعال دلوایا جائے گا، وہ کچھ کریں، وہ کریں گے۔ پھر عمران خان کے کیسز جلدی سے آگے بڑھ سکتے ہیں یا ان کو روک لیا جائے گا۔ گورنر راج لگا کر مزید گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں۔ مراد سعید وغیرہ کی تلاش کی جائے گی، جنہیں 9 مئی کیسز میں سزائیں نہیں ہوئی، ان کو گرفتار کیا جائے گا جیسا کہ اعلان کیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے گروپس کو بھی یہ لوگ کیا کریں گے، یہ ایکسپلائٹ کریں گے، اور ایک مزید سازش جو ہے وہ تیار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب، وہی کہتے ہیں کہ عظمیٰ خان جب عمران خان سے ملاقات کرنے گئی تو انہوں نے NDU میں جانے والوں کے نام بتائے۔ عمران خان نے کہا کہ مشال یوسف زئی وہی جو پیسے دے کر سینیٹر بنی ہے۔ نون لیگ کے اراکین آج مشال یوسف زئی کے حق میں قرارداد بھی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سر حالات ہیں پاکستان میں۔ تو میں تو پہلے دن سے کہا تھا کہ مشال یوسف زئی اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی ان پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا۔ سر اب تو مجھے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، اپنی سیاست کر رہے ہیں، مجھے ان کے اوپر بھی یقین نہیں ہے، اور ایک مشکل وقت شروع ہونے والا ہے۔ آج کچھ کلیم کیے گئے ہیں فیصل واڈا کی طرف سے، اور کچھ لوگوں کو پاکستان واپس لانے کی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ انفارچونیٹ ہے پاکستان کی صحافت کے لیے۔ ہماری تو سر جنگ ہی یہ ہے کہ آزادی اظہار پہ یقین رکھنا چاہیے، اور پاکستان سے باہر یا پاکستان کے اندر بھی یہ اختیار آپ کو ملے۔ سر لیکن سسٹم کے اندر اتنے زیادہ جھوٹ، اتنا زیادہ آپ کو فریب ملے گا کہ اب صحیح اور غلط کی پہچان کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے یہ آنے والے دن آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے، لیکن وہ لوگ جو NDU گئے وہ کیوں گئے؟ عمران خان جیل میں ہے اور یہ لوگ ٹینکوں پہ چڑھ کے تصویریں بنوا رہے ہیں، یہ کیوں ایسا کیا آپ لوگوں نے؟ کیا یہ کوئی آؤٹنگ تھی؟ آپ کسی مطالعاتی دورے پر گئے ہوئے تھے؟ کون سی ٹریننگ؟ لوگ وہاں جب سوال کرتے ہیں جی کیوں گئے، جی ہمارا ایک ٹریننگ کورس تھا۔ یار پہلے جمہوریت پاکستان میں لانے کے لیے تو ٹرین ہو جاؤ کہ جمہوریت کیسی آئے گی۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے، ایسے لوگوں نے تحریک انصاف کو سر ڈبویا ہے، بیرسٹر گوہر جیسے، مشال یوسف زئی جیسے، بیرسٹر سیف۔ سر آپ دیکھیں اگر وہ کابینہ میں نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ علی امین گنڈا پور غائب ہو گیا، سارے غائب ہوں گے، اور یہ صرف عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ فیصل واڈا کی باتیں ساری آپ کو بری لگتی ہوں گی، ہمیں بھی لگتی ہیں، ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ جب یہ بھائی ہمارا کہتا ہے کہ یہ سارے عمران خان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کہتا ہے۔ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کھلم کھلا وہ کہتا ہے کہ ہم جمہوری لوگ نہیں ہیں، ہم غیر جمہوری لوگ ہیں، اور غیر جمہوری رویوں کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ یہ اس نے کہا کھل کے کہا۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے یہ بحث الگ ہے، لیکن وہ کھل کے کہتا ہے۔ تو یہ لوگ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پراکسیز ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں، جس نے نظام کا ساتھ دیا عمران خان کا نام استعمال کر کے۔ آئندہ کا عمل کیا جی؟ 7 دسمبر کو پشاور میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور جنید اکبر اور دیگر صوبائی رہنما اس حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی اس پہ خطاب کریں گے، اور جلسے میں کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ بتائی جا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سر کچھ دن گزارنے چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے، اور میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈر
پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, وہ پوری قوم کے لیڈر ہیں, اور آپ ویٹ کریں, لیٹ سی آنے والے دن, چونکہ ان کی لڑائی بڑھے گی. اور سیاست کریں سر, اور سیاست کریں, چونکہ دوسرے راستے میں اگر تو سارے یہ جو پورے کا پورا آپ کا جو قافلہ ہے, جو آپ کا پورا تحریک انصاف کا یہ جو گھر ہے, اگر اس گھر کا ہر فرد آپ کے ساتھ وفا کر رہا ہو نا, تو پھر آپ کو ہم بھی کہیں, اور ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں اور اس پہ قائم بھی رہیں, کہ آپ مزاحمت کا راستہ, سر مزاحمت کے راستے میں آپ کو سارے سہیل افریدی چاہیے. یہاں پہ مشال یوسفزئی یا باقی ٹینکوں پہ چڑھ کے تصویریں جب بنوائیں گے اور تعلقات, تو پھر خان صاحب تو پھر کہیں گے کہ ان کو پارٹی سے نکال دو. تو یہ وہ حالات ہیں جس پہ تحریک انصاف کو کنٹرول کرنا ہے. دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ کے پی میں گورنر راج کا معاملہ, سابق آئی جی ایف سی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے. انہوں نے کہا کہ میں نہ اس منصوبے کا حصہ ہوں, کم از کم اس سسٹم میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں ڈھونڈتا. اس وقت ماحول گورنر راج والا نہیں لگ رہا, لیکن تھریٹ کی صورت میں گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے. ان کا نام ان 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کی لسٹ میں شامل تھا جنہیں کے پی میں گورنر جو ہے بنایا جا سکتا ہے. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اسی ہفتے یا اسی مہینے غالباً دسمبر میں بتایا جاتا ہے کہ جنرل سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے رانا صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ معلومات کے مطابق فیض حمید سے متعلق فیصلہ اسی دسمبر میں آ جائے گا, اور فیض حمید کی سزا سے متعلق کوئی پیشن گوئی نہیں کرنی چاہیے. فیصلہ سر آ رہا ہے, یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے. دوسری خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بار جو آپ کی ایک ہائی کورٹ ہے اور ایک لاہور بار ہے, 2 ڈیفرنٹ بارز ہیں. انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف ملک گیر وکلا کنونشن 6 دسمبر کو لاہور میں بلا لیا ہے, اور اس حوالے سے بات چیت یہ بڑے لیول پر کوئی موومنٹ چلانے جا رہے ہیں. اور پھر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نئی منتخب باڈی کی طرف سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ کوئی تحریک چلتی ہے یا پھر نوٹیفیکیشن کے بعد پاکستان میں تمام جو قوتیں ہیں وہ ایک طرف ہوں گی اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہوگی. اچھا اس میں نا ایک اینگل یہ بھی ہے, بات کرتے کرتے ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ اگر وہ زور لگائیں گے نا تو پھر نواز شریف بھی زور لگائے گا. نواز شریف بھی ان لوگوں کو, ان طاقتوں کو جمہوری پلیٹ فارم پہ یا کوئی میثاق کی شکل میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو توڑ سکے. اب دیکھیے گا کہ جب ان کو رگڑا لگنا ہے نا, انہیں جمہوریت یاد آ جائے گی, اماں جمہوریت, اور جمہوریت کا نعرہ لگا کر یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. پھر کہیں گے کہ عمران خان آؤ میثاق جمہوریت کرتے ہیں اور مل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرتے ہیں. تو سر اس نظام سے بچنا کیسے ہے؟ تمام جو آپ کو طریقے ہیں, یعنی 101 طریقے نظام کے ساتھ ڈیل کرنے اور بچنے کے 101 طریقے آپ کو اس کتاب میں ملیں گے جن کے لکھاری یہ سیاستدان ہیں. تو اس آپ کو یہ خبر دے دیں کہ سندھ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سیٹ خالی ہوئی تھی اور اب عابد شیر علی صاحب کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور عابد شیر علی صاحب نے کافی خدمت کی ہے جی, خاندان کی, اپنے گھر کی, اپنے لیڈر کی, تو یہ وہ ڈیزرو کرتے تھے. خیر ان کی سنی گئی ہے. آپ کو میں جاتے جاتے خبر یہ بھی دوں, اور یہ خبر ہے جی وہ لڑکیوں کو جو کچلنے کا معاملہ تھا نا, پتہ ہی چلا جی جس لڑکے نے کچلا ہے, چونکہ جج کا بیٹا نا, اور قاتل نظام کیا کر رہا ہے, پروٹوکول دے رہا ہے. تفصیلات کے مطابق ملزم کے تھانے میں نیا میٹرس, تکیہ اور انگریزی کھانوں سے تواضع جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور صاحب جی فری ٹائم میں موبائل پر گیم بھی کھیل کر وقت گزارتے ہیں. تھانے میں واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ کوئی عام بندہ صاحب کے قریب نہ بھٹکے, ساتھ ہی سائلین کے فون پر گہری نظر رکھی جائے کہ کہیں کوئی تصویر نہ بنا لی جائے. اسلام آباد میں خواتین کو کچلنے والے چھوٹے جج صاحب کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کا پہلا نتیجہ جی آ گیا. حادثے میں جاں بحق ہونے والی لڑکی کا خاندان صلح کے لیے مان گیا ہے, تاہم دوسرے خاندان کو منانے کے لیے رات گئے تک کوششیں جو ہیں وہ اس وقت کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ بچی تو چلی گئی, 11.5 مکمکا کر لو. اور سر یہی قانون ہے نا پاکستان کا, اگر کسی غریب کا بچہ مرے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا, اور اگر کسی امیر کا بچہ مر جاتا نا تو پھر آپ کیا کریں گے, پورا نظام مل کر اس کو گرانے کی کوشش کرے گا اور امیر کے بچے کو بچانے کی کوشش کرے گا. اور یہ بھی خبر ہے جی کہ سسٹم کی بھرپور کوشش ہے کہ صبح جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد جیل جانے سے بچایا جا سکے, اور ٹریفک حادثے میں کمزور ترین دفعات کے تحت درج ایف آئی آر میں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کو صلح کے لیے وقت دینا ہی تصور جو ہے وہ کیا جائے گا. دوستوں یہ ہماری آج کی ڈشز تھی, اور جب میں یہ پروگرام وائنڈ اپ کر رہا ہوں تو جی خبر آ گئی ہے, وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد دے دی ہے جی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو,
اور مبارکباد آ گئی ہے، کیونکہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہوگا، لیکن اب مبارکباد جو آ گئی ہے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.